And good evening, everyone. Welcome to Ask RMI session once again. I'm your host, Dr. Hasibullah Awan. And आज के जो हमारे गेस्ट हैं, he is a consultant at Rahman College of Dentistry. His name is Dr. Tariq Ali Khan. Sir, welcome to the show. Thank you for कैसे हैं having सर me आप? here. ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह. सर मैं आपको अपने शो का ये फॉर्मेट थोड़ा सा बता दूं कि यहाँ पे हमारे फेसबुक का जो ऑडियंस है, हम लाइव हमें देख रहे हैं, हज़ारों लाखों लोग हमें देख रहे हैं एंड दे कैन आस्क अस क्वेश्चंस. सो ये एक अच्छा मौका होता है जिसमें हम लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं और उनको डेंटिस्ट्री की स्पेशलिटीज़ के बारे में थोड़ा बहुत बताते हैं. ठीक है. सो यहाँ पे क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे ऑडियंस की तरफ से एंड दे विल आस्क क्वेश्चन एंड हम उनके आंसर्स करेंगे. ठीक है. सो सर लेट्स स्टार्ट द शो. सर आप हमें थोड़ा सा बताएं अपने बारे में कि सर पेरिडोंटोलॉजी क्या है, और उससे पहले अपना थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन थोड़ा सा करा दें. मेरा नाम डॉक्टर तारिक अली खान है. आई बिलोंग टू स्वात. आई डिड माई ग्रेजुएशन फ्रॉम SBDC. देन फॉर फर्दर पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग आई वेंट टू द UK. वहाँ से मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ शेफील्ड से मास्टर ऑफ क्लिनिकल डेंटिस्ट्री एमक्लिन इन पेरिडोंटोलॉजी एंड इम्प्लांटोलॉजी किया. उसके बाद फिर फर्दर मेरी जो ग्रूमिंग हुई थी, आई डिड कपल ऑफ मास्टर कोर्सेज लाइक्स ऑफ मार्कस हर्सलर, जर्मनी के एक प्रोफेसर है, प्रोफेसर थ्रोम्बेली. इनके साथ भी मैंने गाइडेड टिश्यू रिजनरेशंस पे कोर्सेज किए थे. फिर उसके बाद आई केम बैक टू पाकिस्तान. Initially I joined Peshawar, then I was in Khyber College of Dentistry, and recently I joined Rahman College of Dentistry, and I'm here as a professor and head of department at periodontology and implantology. That's about it. Okay, sir, it's a very long journey, माशाल्लाह. तो यहाँ पे बीइंग इन अ डेंटल प्रोफेशन, यहाँ पे पेरिडोंटोलॉजी के बारे में लोगों को इतना पता नहीं होता कि ये पेरिडोंटोलॉजी क्या चीज़ है. अमूमन कॉलेजेस में लोगों को यही बताया जाता है कि बस स्केलिंग्स हैं और क्राउन लेंथनिंग वगैरह, ये टर्म्स लोगों ने सुने हैं. अमूमन स्केलिंग एंड पॉलिशिंग बस यहाँ तक महदूद होता है. तो सर आपने माशाल्लाह बाहर से इतनी एजुकेशन हासिल की है और इतने बड़े क्या कहते हैं बड़े नामों के साथ, जो डेंटिस्ट्री के अज़दहा जिनको हम कहते हैं, बड़े लोग जो है, उनके साथ आपने काम किया है पेरिडोंटोलॉजी में. सो थोड़ा सा आप बता सकते हैं कि पेरिडोंटोलॉजी क्या है और एडवांस पेरिडोंटोलॉजी क्या चीज़ है? बेसिकली पेरिडोंटोलॉजी अगर KP में या इवन नेशनल लेवल पे अगर देखा जाए तो 80s में इसका अगर स्टार्ट हम कहते हैं कि बेसिक पेरिडोंटोलॉजी हमारी स्टार्ट हुई थी 80s में. उसमें मैडम प्रोफेसर मैडम शमीम अख्तर आई थी, एंड शी इज़ द वन हु मतलब जिसने एस्टैब्लिश किया था पेरिडोंटोलॉजी को. फिर उसके बाद ये था कि एक वैक्यूम सा बन गया. कोई ज़्यादातर लोग मुख्तलिफ फील्ड्स में जा रहे थे और पेरिडोंटोलॉजी बस मतलब ये था कि थोड़ी सी नेगलेक्टेड हो गई थी. लेकिन ये है कि मैडम ने एक अच्छा इस्टेब्लिश डिपार्टमेंट बनाया है खैबर कॉलेज ऑफ डेंटिस्ट्री में, जिस से हम भी वो थे. फिर उसके बाद ये था कि आजकल पेरिडोंटोलॉजी बाहर की दुनिया में बहुत एडवांस हो गई है, स्पेशली 96 के बाद जब से ये इम्प्लांट डेंटिस्ट्री इसमें आ गई है, कॉस्मेटिक डेंटल प्रोसीजर्स आ गए. तो वो उस एक अलग लेवल पे चले गए वो लोग और हम थोड़े से पीछे थे. फॉर दैट रीज़न हम अभी रिसेंटली हमारे पास जो पेरिडोंटिस्ट के नामों में आते हैं डॉक्टर खुरमतउल्ला है, माई सेल्फ, हम KP में हम हैं. तो इस तरह है कि पेरिडोंटोलॉजी बेसिकली जो दांतों का बेस है, सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है, उसके बारे में जो उनकी प्रॉब्लम्स है, जो इटियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है और डिजीज़ है, तो उससे रिलेटेड हमारा बेसिकली हम एसोसिएट करते. इन अदर वर्ड्स दीज डेज सिर्फ जो आप कह रहे हो ना कि स्केलिंग और ये चीज़ें, वो बेसिकली उस बेस को हेल्थी रखना है. जी. लेकिन अभी उससे निकल चुकी है बात पेरिडोंटोलॉजी के. इट्स मोर एडवांस. We can easily call ourselves as the plastic surgeons of dentistry. माशाल्लाह. क्योंकि हम जो है तो ये गम प्रोसीजर्स करते हैं, गम ग्राफ्टिंग प्रोसीजर्स करते हैं, एस्थेटिक्स लोगों के इम्प्रूव करते हैं. उसके अलावा हम रिप्लेसमेंट ऑफ मिसिंग टीथ करते हैं,
امپلانٹالوجی میں ہماری کافی ایڈوانسمنٹس ہو گئی ہے, اور وہ پیریو ہی میں زیادہ تر ریسرچ اور جو نئے ٹیکنیکس آ رہے. تو بیسکلی اگر میں کہوں تو اٹس دا بیس آف اسٹارٹنگ اینی پروسیجر ریگارڈنگ ڈینٹسٹری شوڈ اسٹارٹ فرام پیریو, کیونکہ وہی بیسکلی بنیاد رکھتی ہے. اگر بنیاد آپ کا ساؤنڈ ہے تو اوپر پھر اسٹرکچر بنانا اور وہ چیزیں وہ کمپیریٹیولی ایزی اینڈ لانگ ٹرم اس کے ریزلٹس ہوتے ہیں. اچھا سر, یہاں پہ کیونکہ ماشاء اللہ آپ نے ڈاکٹر خرم کا بھی نام لیا ہے, اور آپ یور سیلف وی آر لکی ٹو ہیو یو ایٹ رحمان کالج آف ڈینٹسٹری اینڈ RMI. تو سر کیا آپ نے کوئی اس طرح کورسز یا کوئی پروگرامز RCD میں شروع کیے ہیں, کوئی ٹریننگز وغیرہ یہاں پہ ہو رہی ہیں کہ آپ باقی لوگوں کو بھی یہ نالج اپنی جو آپ نے اسکلس سیکھی ہیں وہ لوگوں کو دی جا سکے؟ کیا FCPS کی ٹریننگ شروع ہوئی ہے, کچھ اس طرح ہے؟ Are you interested in that or anything? جی اس طرح ہے کہ in Perio what we have done is that we continually provide these hands-on workshops, courses which educate general practitioners جو ہے, specialist اس میں بھی بیٹھتے ہیں, post grad trainees بھی اس میں ہوتے ہیں. تو اس طریقے سے ہم لوگوں کو امپرومنٹ کا موقع دیتے ہیں, ورکشاپس کنڈکٹ کرتے ہیں, ہینڈز آن ان کو ایکسپوجر دے دیتے ہیں. تو وہ تو سائڈ پہ چل رہی ہوتی ہے اب جنرل پریکٹیشنرز کے لیے. پھر آ جاتی ہے فیلوشپ کی باتیں جو اسپیشلسٹ ہے, جس طرح کمی ہے پاکستان میں تھوڑی پیریو کی, اور یہ تو اس واسطے اور ڈپارٹمنٹ الحمدللہ اٹس بن ریکگنائزڈ لاسٹ ویک ٹو کنڈکٹ اینڈ ٹو اسٹارٹ ٹریننگ ان پیریڈونٹالوجی. اینڈ یہ ہم انشاءاللہ ابھی ہمارے پاس 9 ٹرینیز ہیں ایٹ دا مومنٹ, اینڈ جنوری میں ہم اور انڈکشنز بھی کریں گے, اینڈ دیٹ وے وی ول سرو دا کمیونٹی اینڈ پرووائڈ اسپیشلسٹ فار ان اپ کمنگ فیوچر. بالکل. یہاں پہ میں اپنے آڈینس سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ پلیز یو کین آسک اس کویسچنز. دس از اے ویری گڈ اپرچونیٹی. ڈاکٹر طارق علی خان از ود اس, ہی از اے سپروائزر, اینڈ یہ ہمارے لیے بڑی فخر کی بات ہے کہ ہمارا RCD میں پیریڈونٹالوجی کے ڈپارٹمنٹ فیلوشپ کی ٹریننگ کے لیے ریکگنائز ہو گیا ہے. اینڈ پلیز آسک اس کویسچنز ریگارڈنگ ڈینٹسٹری اینڈ پیریڈونٹالوجی اسپیسیفکلی. تو سر آپ ہمیں یہ بتا سکتے ہیں کہ پاکستان میں اور کتنے سینٹرز ہیں, اور یہ جگہ ہو رہی ہیں, کہیں اور ٹریننگز ہو رہی ہیں, KPK میں, پنجاب میں, سندھ میں, کہیں پہ؟ جو انیشلی جو سٹارٹ ہوا تھا فیلوشپ کی ٹریننگ, وہ جس طرح میں نے کہا نا, پروفیسر ڈاکٹر خرم اللہ تھے لاہور کے, وہ سنگاپور سے ٹرین ہو کے آئے ہیں, تو اس نے سٹارٹ کیا, ان کا جو FMH ہے وہاں پہ ہو رہا ہے. پھر سیکنڈلی ہم نے سٹارٹ کرایا تھا KCD میں. جی. ناؤ آئی مووڈ ہیئر. تو الحمدللہ ہمارا اکوپمنٹ اور یہ جب انسپیکشن ہو گئی تھی CPSP کراچی سے, تو پھر انہوں نے ہمیں ایکریڈٹ کرا دیا اور ہمیں الاؤ کرا دیا کہ the equipments and facilities are good enough that we can start it here. So sir, if we have done that. Acha, so if I am not wrong, you are the only supervisor of periodontology at the moment. Sir, یہ ہمارے لیے بڑی آنر کی بات ہے, ماشاءاللہ. تو سر آپ ہمارے یہاں پہ جو ڈینٹسٹ کولیگز ہیں جو دیکھ رہے ہیں, جو ابھی جو نئے گریجویٹس ہیں اور جو جنہوں نے FCPS Part 1 پاس کر لیا ہے, تو آپ ان کو کوئی میسج دینا چاہیں گے, ان کو بتانا چاہیں گے کہ پیریڈونٹالوجی کریئر چوائس میں کیسی ہے, اس کا کیا پیریو کا فیوچر تو کافی برائٹ ہے, کافی واسٹ ہے. دا تھنگ اباؤٹ پیریو از کہ پیریو ایک بہت ورسٹائل سی ہے, مختلف آپشنز ہیں ہمارے پاس, ٹریٹمنٹ وائز, کاسمیٹک وائز بھی ہے, ریپلیسمنٹ فنکشن وائز بھی کرتے ہیں, اور اورل ہیلتھ بھی ہم لوگوں کو امپروو کر کے دیتے ہیں. ایک چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ جو ڈینٹسٹری ابھی بہت ایڈوانس ہو گئی, بہت سب اسپیشلٹیز اس میں بن گئے, مختلف اسپیشلٹیز ہے. جس طرح آپ فریکوینٹلی آپ کے پاس گیسٹس آتے ہیں, ہمارے پروسٹوڈونٹکس کے ہیڈ آئے تھے, میگزیفیشل کے آئے تھے. تو بیسکلی جو پیشنٹ کا کام یا جو ٹریٹمنٹ سٹارٹ ہوتی ہے, اٹ شوڈ سٹارٹ فرام پیریو, تاکہ اس کا بیس انفلیمیشن, انفیکشن, اورل ہیلتھ ہم امپروو کر سکیں. اس کے بعد اگر ہم اس کو فلنگس کریں, بریجز بنائیں, ریسٹوریشنز کریں, تو وہ ریسٹوریشنز ہماری 10-15 سال چل جائے گی. لیکن اگر ان کا بیس ہی ٹھیک نہیں ہے, سپورٹنگ اسٹرکچرز اس کے ویک ہے, اس میں انفیکشن ہے, انفلیمیشن ہے,
تو وہ فلنگ وہ برج اگر اس قسم کے دانتوں پہ بنے گا نا تو وہ ہارڈلی 4 ایئرس 5 ایئرس پہ پیشنٹ کو تنگ کرنا شروع کر دیتا ہے. تو جو آئیڈیل طریقہ ہے جو کہ براڈ نیشنلی یورپ میں اسی طرح فالو ہوتا ہے کہ فرسٹ دے امپروو دا اورل ہیلتھ اینڈ دین دے اسٹارٹ بلڈنگ اپ آن دا اسٹرکچرز آف دا مطلب فلنگس کر لیتے, برج ورک شروع کر دیتے, اس قسم کی چیزیں. سو پیریو کافی وہ ہے مختلف انٹر ڈسپلنری اپروچز اس کے بہت ہیں. باہر کے ممالک میں تو کیا کہتے ہیں یہ اورل ہائیجین وغیرہ, ایز فار ایز آئی نو, اف آئی ایم رانگ پلیز کریکٹ می, وہاں پہ ہائیجینسٹ ہوتے ہیں. یہ اسکیلنگز اینڈ پالشنگز عموماً وہی کرتے ہیں. یہ ایک پیراڈونٹسٹ کا کام نہیں ہوتا. پیراڈونٹسٹ جتنا میری نالج ہے وہ یہ ایڈوانس پروسیجرز جو ہوتے ہیں, بون کے ایشوز, گمز کے جو ایشوز ہوتے ہیں ان کو جو دیکھ رہے ہوتے ہیں. اچھا سر, بیفور گوئنگ اینی فردر, لاسٹ ٹائم ہمارے گیسٹ تھے ہیڈ آف پروسٹوڈونٹکس, ٹھیک ہے, ڈاکٹر شفقت. انہوں نے امپلانٹس کے بارے میں کچھ بتایا تھا. آپ نے اپنے انٹرو میں ہی بتایا کہ آپ کی اسپیشلائزیشن ہی امپلانٹالوجی میں ہے. سو پیریو کا امپلانٹ کے ساتھ کیا لنک ہے, تھوڑا سا آپ بتا سکتے ہیں ہماری آڈینس کو کہ یہ کیا ہے؟ بیسکلی امپلانٹس جو آج کل کافی بوم اس کا ہے پاکستان میں, دیز ہیو بین اسٹارٹیڈ ان ارلی 80s, مطلب یہ مارکیٹ میں آئے باہر ملکوں میں, لیکن چونکہ وہ لرننگ کرو تھی تو اتنا پریڈکٹیبل نہیں تھی, پھر پریڈکٹیبلٹی آ گئی ہے. پیریو کے ساتھ اس کا یہ ہے کہ جو ریسنٹ ساری ایڈوانسمنٹس امپلانٹ میں ہوئی ہے, ٹیکنیک وائز, ٹیکنیک اپروچز, مختلف مٹیریل, مچ آف دا انپٹ ہیز بین ڈن بائی پیراڈونٹسٹ, ریسرچ ان کا بیسڈ ہے. تو امپلانٹس بیسکلی اپنے ویورز کے لیے اٹس جسٹ لائک اسکرو شیپڈ ٹائٹینیم میٹل, جو کہ جہاں پہ دانت مسنگ ہوتا ہے تو اسی میں ہم اسی مسنگ جگہ میں ڈرل کر کے بور بنا کے اس میں وہ اسکرو لگاتے, پھر اس کے اوپر پروستو والے ہمارے لیے اسٹرکچرز لگا دیتے اس کے اوپر. سو اٹس بیسکلی اٹس اے ویری براڈ فیلڈ دس امپلانٹالوجی. دیٹس وائی اس پہ اونرشپ بہت ہوتے ہیں اس کے کہ ہر ایک فیلڈ اون کرتا ہے, لیکن یوزلی اٹ لائز بٹوین سرجری اینڈ پیریو. ان یورپ اٹس ود پیریو بیکاز دا مینٹیننس آف امپلانٹس آر ڈن بائی پیریوڈونٹسٹ. تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اگر مینٹیننس پیریوڈونٹسٹ کرے گا تو پھر وہ سارا پلاننگ اور یہ چیزیں, اور سرجنز بھی دے آر کوائٹ کیپیبل آف ڈوئنگ سرجری, سو دیٹس وائی دے کین ڈو ایڈوانس امپلانٹالوجی ورک ایز ویل. پروستو جو ہے تو وہ پھر دے آر کوائٹ گڈ ایٹ سپر اسٹرکچرز, تو سپر اسٹرکچرز جو ہوتے ہیں تو وہ ان کے ڈومین میں آ جاتا ہے, اینڈ دین دے ڈو اے گڈ جاب ود دیٹ. سو اٹس اے بیسکلی امپلانٹ از اے انٹر ڈسپلنری اپروچ جو کہ ابھی یہاں پہ پاکستان میں کافی ایوالونگ ہے. سو دیٹس وائی وی آر فیسنگ پرابلمز لائک دا اونرشپ پرابلمس. سر یہ انٹر ڈسپلنری اپروچ کی آپ نے بہت اچھی بات کی ہے. ہمارے کچھ ویورز ہیں جنہوں نے ہمیں کویشچنس کیے ہیں. مسٹر ساجد خان صاحب نے سوال کیا ہے, اینڈ ہی از آسکنگ واٹ آر دا میجر ریزنز آف ویک ٹیتھ اینڈ دا بلیڈنگ گمز. سو سر اس پہ کیا کامنٹ کریں؟ دا موسٹ commonest signs symptoms our patients usually have. پیریو جو ہے, پیریو ایسی ڈیزیز ہے جو کہ بیسکلی جو دانت ہے, جس طرح جتنا ہم دانت کو امپورٹنس دیتے اتنا ہمیں اس کے سپورٹنگ اسٹرکچرز کو امپورٹنس دینا ہوگا. ایک بلڈنگ ہے فار ایگزامپل, اس کی بنیاد پہ اگر آپ کنسنٹریٹ نہیں کرو گے لیکن بلڈنگ پہ کرو گے, بلڈنگ گر جائے گی. دا سیم از وتھ پیریو. پیریو جو ہے تو بیسکلی وہ سپورٹنگ اسٹرکچرز ہے دانت کی, جس میں وہ دسا ہوا ہوتا ہے, جو ہڈی ہوتی ہے, جو مسوڑا ہوتا ہے. یہ اب اس میں جو پرابلمز آتی ہے وہ بیسکلی اورل ہائیجین کی وجہ سے ہے, اورل ہائیجین کی نیگلیجنس کی وجہ سے ہے. اگر آپ دیکھ لیں تو تقریباً 60% آف دا پاپولیشن آر افیکٹڈ ود سم فارم آف پیریڈونٹل ڈیزیز, جنجیوائٹس سے لے کے پیریڈونٹائٹس تک, لیکن دے ڈونٹ سیک ٹریٹمنٹ فار دیٹ. اس کی ایک وجہ ہے پیریوڈیزی. اب دانت میں ایک کیڑا لگ گیا فار ایگزامپل, تو اس کو درد ہوتی ہے, اس کو سینسیٹیوٹی لگتی ہے, تو وہ دے سیک فار ٹریٹمنٹ, ڈینٹسٹ کے پاس آتا ہے, وہ ٹریٹمنٹ لیتا ہے. لیکن جو پیریڈونٹل ڈیزیز ہے یا گم ڈیزیز ہے, اس کی سب سے پرابلمیٹک بات یہ ہے کہ اس میں درد نہیں ہوتا مریض کو, اینڈ دیٹس وائی ہمارے لوگوں کو جب درد نہیں ہوتا تو وہ ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے. تو کیا ہوتا ہے کہ اس کو سائن سمٹمز آنا شروع ہو جاتے ہیں,
اور وہ سائن سمٹمس کیا ہے جو کہ آثار ہوتے ہیں پیریڈونٹل ڈیزیز کا؟ وہ ہے مسوڑوں سے خون آنا. جب وہ خوراک کھا رہے ہوتے ہیں یا صبح جب وین دے ویک اپ تو پلو پہ خون ہوتا ہے, بیڈ ٹیسٹ ہوتا ہے منہ میں, وہ بیسکلی خون کا ٹیسٹ ہوتا ہے. یا جب ٹوتھ برش کر رہے ہوتے ہیں تو اس ٹائم پہ وہ بلیڈنگ آ رہی ہوتی ہے, جب وہ اسپٹ کر رہے ہوتے بلڈ ہوتا ہے. تو یوزلی ینگ ایڈلٹس ہوتے تو ان کو پرواہ نہیں ہوتی, روز اس کی بلیڈنگ ہو رہی ہوتی. ہی تھنکس کہ یہ ایک نارمل پروسیس ہے, یہ تو میں زور سے برش کر رہا ہوں تو اس کی وجہ سے, تو وہ نیگلیکٹ کرتے جاتے ہیں. اور ٹائم گزرنے کے بعد وہ ہڈی ریزارب ہوتی جاتی ہے, کھا جاتی ہے وہ ہڈی, اور آخر میں وہ دانت ہلنے لگتا ہے اور وہ گر جاتا ہے. درد نہیں ہوگا اس کو. سائن سمٹمس کیا ہوگا؟ بلیڈنگ گمز, ریسیشن, دانتوں میں گیپ آنا, دانت, اور آخر میں موبلٹی اور گر جانا. ٹھیک. تو یہ تو بیسکلی اس کے آثار ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ بھائی کس سائن سمٹمس کو دیکھا جائے اور اس کی یہ ہے کہ کیا کرنا چاہیے. بہت آسان ہے. جب شروع میں بلیڈنگ ہوتی ہے یو کین ایزیلی کنٹرول اٹ. بہت آسان. ہم کہتے ہیں نا, عموماً ہمارے پیشنٹس کہتے ہیں کہ بھائی ڈینٹسٹری بہت ایکسپینسو ہے, بہت ایکسپینسو ہے, اور جب ہم ڈینٹسٹ کے پاس جاتے ہیں بس اتنے پیسے لے لیے انہوں نے. ہم اکثر ایک بورڈ لگاتے ہیں اپنے کلینک میں کہ ڈینٹسٹری از ناٹ ایکسپینسو. اب آپ کہو گے کہ نہیں ایکسپینسو تھے. ہم کہتے ہیں کہ ڈینٹسٹری از ناٹ ایکسپینسو, نیگلیجنس ایکسپینسو. اگر آپ نیگلیجنس اختیار کرتے ہو, آپ سائن سمٹمس پہ کوشن نہیں لیتے ہو, ڈینٹسٹ کے پاس ریگولرلی نہیں جاتے ہو, تو آپ کا بات جو بڑھتی ہے تو چھوٹا کیڑا لگتا ہے, پھر وہ بڑا ہو جاتا ہے, پھر وہ روٹ کنال تک پہنچ جاتا ہے, تو آپ کے پیسے بھی اس کے مطابق بڑھ رہے, پھر اس کے اوپر کراؤن لگتا ہے, پھر گرتا ہے, پھر امپلانٹس لگاتے ہو, امپلانٹس آر ایکسپینسو. ٹھیک ہے. تو اگر میں کہوں اس سارے جو حل ہے نا, جو اس کا نچوڑ ہے آپ کے ڈینٹل ہیلتھ کے, وہ ہے اورل ہائیجین, جو کہ ہمیں ہمارے مذہب میں بھی ہے. 1400 سال پہلے ہمیں اپنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہا تھا کہ بھائی مسواک کا استعمال کرو, صفائی کرو, 5 ٹائم کرو. وہ جہادوں میں بھی ان کے پاس مسواک ہوتے تھے, اس کا آخری عمل بھی مسواک ہی تھا. Why were they so emphasizing on this? ابھی تو ہم ایزیلی کہہ سکتے ہیں نا کہ مطلب سائنس ہے, ہم نے اسٹڈیز کی, ہم نے رینڈمائزڈ ٹرائلز کی ہے. اس وقت تو نہیں تھا. اس وقت اتنے اچھے گیجٹس بھی نہیں تھے, کچھ بھی نہیں تھا, بٹ دے ور ایمفسائزنگ آن اورل ہائیجین. اور یہی ہماری مطلب وہ آنسر ہے اس کا کہ بھائی اس کو ٹریٹ کس طرح کیا جاتا ہے. آپ کم از کم 5-10 منٹ اپنے دانتوں کو دیا کریں, صبح اور رات کو سونے سے پہلے. بیچ میں آپ مسواک کریں تو اس سے بھی کافی امپروو ہو جاتا ہے. تو اگر آپ اس طرح ٹائملی اس کے مینٹیننس کریں نا, تو آپ کے دانت لانگ لاسٹنگ ہوں گے, ڈیزیز سے بچیں گے, کمپلیکیٹڈ ٹریٹمنٹ سے بچو گے, اور ارلیئر فارم میں آپ کا ڈیزیز ڈائگنوز ہو جائے گی اور آپ اس کو ٹریٹ کر لو گے بڑے آرام اور بڑے سستے ٹریٹمنٹ آپشن سے. فار ایگزامپل ہم زیادہ سے زیادہ اسکیلنگ کر لیتے ڈپارٹمنٹ میں, جو کہ ہمارے RCD میں بہت نامنل چارجز ہے, بہت کم چارجز ہے. تو اگر یہ لوگ یہ سال میں 2 بار اسکیلنگ کرے, اپنے اورل ہائیجین کو مینٹین کرے, تو یہ اس قسم کی بیماریوں سے بچ سکتے ہیں. بالکل. NHS کی جو گائیڈ لائنز ہیں UK کی, میرے خیال میں اس میں یہ ہے کہ یو شوڈ سی اے ڈینٹسٹ ونس اے ایئر. ایگزیکٹلی. ان کے جو گائیڈ لائنز ہیں, اب ان کا سسٹم بن چکا ہے, میچور ہو چکا ہے. ہمارا سسٹم ابھی بن رہا ہے. بالکل. تو ان کا جو سسٹم ہے ان کو بچپن ہی سے عادی کر دیتے ہیں کہ ڈینٹسٹ کے ریگولر چیکس پہ 6 منتھلی چیکس وہ لوگ بچپن ہی سے شروع کرتے. تو جب آپ بتاؤ کہ وہ ٹین ایج پہنچتے 25 سال, تو ان میں وہ پروسیس فیڈ ہوا ہوتا ہے. بالکل. اور وہ کم از کم سال میں 1 بار تو جاتے ہیں نا. بالکل. ہم تب جاتے ہیں جب درد ہوتا ہے, اور پھر جب ہم ڈینٹسٹ کے پاس بیٹھ جاتے تو ڈینٹسٹ صرف وہ درد تو ایک فیلنگ ہوگی, لیکن ساتھ میں بھی جو سپورٹنگ اسٹرکچر کا جو جس سٹیج میں ہمارے پاس پہنچ, ہم پھر اس کی ٹریٹمنٹ بھی کرتے ہیں, فلنگ کی بھی کرتے ہیں, روٹ کنال کی بھی کرتے ہیں, تو پیشنٹ کو وہ بہت زیادہ لگنے لگتا ہے. بالکل. تو اس کی فار ایگزامپل اگر میں ایک اور مثال دوں جو لے مین کو بہت اچھی طریقے سے سمجھ آئے گا, گاڑیوں کی مثال. ہم کافی آفن اپنے پیشنٹس کو بھی دیتے ہیں اور اسٹوڈنٹس کو بھی اسی طرح سمجھاتے ہیں. فار ایگزامپل ہم کہتے ہیں کہ اچھی گاڑی اور بری گاڑی کون سی ہے, کون سی زیادہ دیر پا چلے گی. اگر ایک کے پاس مرسیڈیز ہے, ایک کے پاس ٹویوٹا ہے, تو عموماً سب کہیں گے کہ مرسیڈیز از اے فار بیٹر کار دین ٹویوٹا. لیکن آئی وڈ پٹ اٹ ڈفرنٹ وے.
जिस गाड़ी की जो मेंटेनेंस करेगा वो ठीक होगी, वो ज्यादा देर चलेगी, वो ज्यादा साल गुजारेगी। तो यही बात आपके ओरल कैविटी के, जो बंदा अपने दांतों का रेगुलर मेंटेनेंस करेगा उसमें प्रॉब्लम्स कम होंगे, ट्रीटमेंट कम वो होगा और हेल्थी रहेगा वो बंदा। क्योंकि आपके जो पेरियो गम डिजीज़ है, अगर मैं अपनी जनरल पब्लिक को ये बता दूं कि ये सिर्फ मुंह तक नहीं रहता। फॉर एग्जांपल सवेयर फॉर्म ऑफ पेरियोडोंटल डिजीज़ अगर आपकी है तो वो अगर पेशेंट डायबिटिक है तो उसके डायबिटीज़ को भी अनकंट्रोल कर देता है। बिल्कुल, वो कंट्रोल नहीं रहता, चाहे वो फिजिशियन के पास जाए अपने मेडिकेशन ले, इट विल बी अनकंट्रोल, क्योंकि इतना बड़ा इन्फेक्शन आपके मुंह में। कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस को भी हिट करता है, प्री टर्म लो बर्थ वेट्स को भी हिट करता है, स्ट्रोक्स भी वो कर सकता है। तो इट हैज़ अ वेरी जनरल इफेक्ट ऑन द बॉडी, इट्स नॉट जस्ट लिमिटेड टू द ओरल कैविटी या एक दांत गिर गया तो क्या हो गया, इसका पूरा इफेक्ट पूरे बॉडी पे है। इसलिए इतना एम्फेसिस हमारे मज़हब में भी इस पे दिया गया है कि ये पूरे बॉडी को इफेक्ट करता है आपके गम्स जो है, और इसकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग एविडेंस आजकल है बाहर मुल्कों में। सर आपने उससे पहले इम्प्लांट्स की एक बात की थी और आपने इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच एक वर्ड यूज़ किया था, तो सर आप थोड़ा सा ब्रीफ कर सकते हैं कि इम्प्लांट्स में इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच क्या चीज़ है? अब ये है कि जिस तरह मैंने कहा कि इम्प्लांट एक बहुत वास्ट फील्ड बन गई है, ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड से निकल चुका है, इसमें बहुत एडवांसमेंट हो गई, बहुत से कॉम्प्लिकेटेड केसेस हम रिस्टोर कर सकते हैं। तो अभी तक तो एक ही बंदा लगा रहा था और वो सब कुछ कर रहा था, इम्प्लांट भी लगा रहा था, क्राउन भी लगा रहा था, ये था। अभी ये नहीं है। जिस तरह हमने यहाँ पे से सेटअप बनाया हुआ है रहमान कॉलेज ऑफ डेंटिस्ट्री में, हम इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच पे बिलीव करते हैं और उसी को हम करते जिस तरह बाहर होता है। हम क्या करते, जो मेरा काम है वो मैं करूँगा जिस पे मैं ज़्यादा समझता हूँ। रेस्टोरेशन या प्रोस्थेसिस लगाना, उस पर हमारे प्रोस्थो डिपार्टमेंट हमसे बहुत ज़्यादा समझती है। तो क्या होता है, जब पेशेंट आता है पहले हम दोनों डिपार्टमेंट आपस में डिस्कशन कर लेते हैं कि इसको किस तरह लेके जाए, फिर पेशेंट को समझाते हैं, फिर पेशेंट में जो मेरा काम होता है वो हम कर लेते हैं, जो प्रोस्थो वाला का काम होता है वो करते हैं। एट द एंड ऑफ द डे क्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट इज़ फार बेटर देन इफ अ सिंगल पर्सन इज डूइंग इट, नंबर वन। नंबर टू, और पेशेंट्स आर इन सेफ हैंड। नंबर थ्री, द ट्रीटमेंट्स वी प्रोवाइड हियर आर वेरी लॉन्ग टर्म देन, इट वर्क्स फॉर अ लॉन्गर टाइम बिकॉज देयर इज़ अ थॉट प्रोसेस, एक सोच उसमें पहले से गई होती है मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के, और उसमें एरर के चांसेस फिर कम हो जाते हैं। तो इसलिए हमने इंटर डिपार्टमेंटल अप्रोच रखा हुआ है। अभी हमारा इंशाल्लाह प्लान है कि हम बाकायदा एक इम्प्लांट सेंटर डेवलप करें यहाँ पे रहमान कॉलेज ऑफ डेंटिस्ट्री में, और दैट विल बी इम्प्लांटोलॉजी अंडर वन रूफ। अच्छा, और स्पेशलिस्ट है हमारे, काफ़ी डिस्कशंस और मीटिंग्स हो गई है इसके बारे में, और हमें इंशाल्लाह फ़ौरन से कुछ स्पेशलिस्ट उसमें ज्वाइन करेंगे इंशाल्लाह। हमारे एक बड़ा करीबी दोस्त है, ही इज़ प्रॉबेबली गोना बी जॉइनिंग अस इंशाल्लाह, बट दैट्स डाउन द लाइन। लेकिन आई एम जस्ट टेलिंग यू दैट दिस इज़ व्हाट वी आर डूइंग एंड व्हाट वी हैव प्लान्ड इन फ्यूचर टू डू। तो सर ये जो अभी आपने बताया कि आप एक इम्प्लांट सेंटर बना रहे हैं, और आई गेस इट्स इन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फेज़ अभी करंटली, और प्लानिंग फेज़ में कि हमने इसको एग्जीक्यूट करना है। तो सर ये इम्प्लांट सेंटर को थोड़ा सा आप ज़रा और एक्सप्लेन कर दें कि इसमें क्या होगा, सिर्फ एक डॉक्टर होगा? क्योंकि लोगों को तो ये पता है कि वो एक क्लिनिक में जाते हैं और वहाँ पे एक ही डॉक्टर होता है, वो इम्प्लांट लगा देता है, सब कुछ वही कर रहा होता है। इसमें और एक जनरल क्लिनिक में क्या फ़र्क होगा? अब इसमें ये है ना कि फॉर एग्जांपल मैं जनरल क्लिनिक में कर रहा हूँ, इफ़ आई प्लेस एन इम्प्लांट, उसके ऊपर क्राउन लेगा, आई एम रिलाइंग ऑन मुख्तलिफ लेबॉर्ट्रीज होती है, तो मैं तो अपने तरफ से अपना काम अच्छा कर लूँगा, लेकिन लेबॉर्ट्री पे मैं डिपेंडेंट हूँ, तो दे कैन मेस अप माय वर्क। ठीक है, तो हम जो प्लान कर रहे हैं हमारे रहमान कॉलेज ऑफ डेंटिस्ट्री में इम्प्लांट सेंटर के मुताबिक, स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट, एवरीथिंग विल बी डन अंडर वन रूफ। मतलब जो हमारे प्रोस्थेसिस है, टेम्पराइजेशन है, जो कैट कैम के वो है, टाइटेनियम कैट कैम्स, मिलिंग मशीन्स, ये दीज आर अ बिट मेडिकल टर्मिनोलॉजीज है, लेकिन जो समझेंगे तो वो इंशाल्लाह इस पे वो कि हमारे पास सारा इक्विपमेंट अंडर वन रूफ होगा, इवन द लैब वर्क इंशाल्लाह। और वो हम इसलिए कर रहे कि कुछ लोग फॉरेन से आते हैं एंड दे वांट क्विक ट्रीटमेंट्स, मतलब वो कहते हैं ना कि वो वन डे इम्प्लांट, वन डे प्रोस्थेसिस और इस किस्म के। तो उसके लिए हमारा ये प्लान है कि भाई हम
باہر کی لیبس پہ ڈپینڈنٹ نہ ہو اور ہمارے اپنے کیٹ کیمز اور ملنگ مشینوں کو ہم امپلانٹ لگا دیں اور اسی ٹائم پہ یا ود ان دیٹ ویک وی provide prosthesis for the patient so the patient can have the tooth straight away on the same day. تو ہم تھوڑا سی ڈپینڈنسی ختم کریں گے اور اسپیشلسٹ اپروچ کو زیادہ وہ کریں گے. تو سر اس طرح کے سینٹرز پہلے کبھی ادھر پشاور میں یا پاکستان میں یہ ایک نیو ٹرینڈ ہے میرے خیال میں. یہ ایک انشاءاللہ جہاں تک وہ ہے کہ میرا خیال میں نیو ٹرینڈ ہے. آئی کین مطلب اوور آل جو ہم نے دیکھے تو وہ اس طرح مکس اینڈ میچ ہو رہا ہوتا ہے. کراچی کا نہیں پتا کہ وہاں پہ میرے خیال میں اگر ایک جگہ پہ ہو نہیں کہہ سکتا لیکن اسٹل دے ول بی ڈپینڈنٹ آن لیبس. سو اوور ہیئر وٹ وی تو ہم لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم ایسا لیب بنا رہے ہیں یا ایسا کلینک بنا رہے ہیں جس میں ساری چیزیں انڈر ون روف انکلوڈنگ دا لیب انکلوڈنگ دا پلاننگ انٹرا ڈپارٹمنٹل اسپیشلسٹ اینڈ پلیسنگ دا امپلانٹس the making of stents and everything, the CAT cams and milling machines, everything. So that's our plan. We are hoping that inshallah it's going to be. سر ہم نے اکثر یہ فیس بک پہ ہی عموماً ویڈیوز آتی ہیں ہمارے پاس جس میں وہ دکھا رہے ہوتے ہیں کہ وہ اسکین کرتے ہیں اور وہ 3D بن رہا ہوتا ہے. کیا یہ اسی ٹائپ کی چیز ہے؟ آپ کے سامنے ہی وہ مشین کر رہی ہوتی ہے, فیسیلیٹنگ قسم کی چیز ہوتی ہے. اس میں کچھ مشینز ہمارے پاس آلریڈی ہے جس طرح وہ انٹرال اسکینر جو ہے وہ جو بس بغیر امپریشن کے وہ سارا اسکین کر لیتا ہے اینڈ یو سینڈ اٹ ٹو دا لیب. اچھا. بٹ سینڈنگ دیٹ مطلب پہلے تو وہ امپریشنز لیتے تھے نا تو مٹیریل اور پیشنٹ کو اس میں تھوڑی پرابلم ہوتی ہے تو وہ ہم نے نئے گیجٹس لیے اینڈ اٹ کاسٹس اے لاٹ. The gadgets, not the you just take you wind the wand in the mouth and you get the impression on your software computer and you send it to the lab. اور پھر ادھر وہ جو آپ کہہ رہے ہو نا یہ مشین ہوتی ہے وہاں پہ مل ہو رہا ہوگا جب تو وہ بن کے پھر پیشنٹ. اور یہ ساری مشینیں ابھی ان میں سے ایک ہمارے پاس ہے. ہمارے پاس کچھ چیزیں ہیں لائک فار ایگزامپل وی ہیو CBCTs, physio dispensers, we have the scanning machines, these sorts of things. All we need is some desktop scanners and things like that. اچھا اچھا. تو یہ جو ہمارا امپلانٹ سینٹر ہوگا ان میں یہ ساری چیزیں موجود ہوں گی. الحمدللہ it will be one of a kind of a center, لیکن let it چلیں دیکھتے ہیں انشاءاللہ ہمارے پاس یہ ہوگا. ہمارے ایک ویور ہیں جمال ناصر خان اینڈ ہی سیئنگ اتھارٹی ان پیریو ماشاء اللہ. تو سر کیا یہ آپ کے کوئی اسٹوڈنٹ ہیں یا کوئی مے بی آپ کے کوئی پیشنٹ ہو؟ Probably. So I would ask again our viewers over here that please ask us questions. Any students of dentistry or any general public جو سر سے questions کرنا چاہتی ہے so you can. اس کے علاوہ جو ہم مطلب فار ایگزامپل یہ تھے امپلانٹس آر کوائٹ لائٹ پہ اور پیشنٹس کیونکہ ایک ہی جگہ ہے کہ اس میں, لیکن اس کے علاوہ جو ہم پیریو میں مطلب آپ نے کہا نا کہ اسکیلنگ ہوتی ہے, اس کے علاوہ ہم کراؤن لینڈنگس کرتے ہیں جو بالکل دانت فریکچرڈ ہوا ہو ٹوٹا ہو تو اس کو عموماً یہ ہے کہ اگر وہ ہو تو لوگ ایکسٹریکٹ کر لیتے ہیں برج امپلانٹ. تو ہماری تو فل کوشش ہے کہ جتنا ہو سکے ہم نیچرل دانت کو پریزرو کر سکیں. سو وی ڈو پروسیجرز لائک فنکشنل کراؤن لینڈنگ. ہم اس دانت کو مطلب سرجیکلی ایکسپوز کر لیتے ہیں اور پھر اس کے اوپر کراؤن لگتا ہے اینڈ اٹ ورکس گڈ فار 8-10 years 15 years. ٹھیک ہے. پھر کچھ لوگوں کو گمس کے پرابلم ہوتے ہیں, مطلب یہ نہیں کہ ڈیزیز ہوتا ہے, وہ اپیرنس ان کو اپنا اسمائل اچھا نہیں لگتا, گمی اسمائل جسے ہم نئی ٹرم میں کہتے ہیں کہ گمی اسمائل, تو وہ ان کی سیلف اسٹیم کو بادر کرتا ہے, کاسمیٹکس کو بادر کرتا ہے. وہ دوز پیپل وہ اتنا اچھا اسمائل نہیں کرتے کیونکہ وہ گم شو کرتے ہیں نا تو اس کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں. وی ڈو ایستھیٹک کراؤن لینڈنگس فار دوز پیپل اور بہت اچھے ریزلٹس ہمارے ہیں انشاءاللہ. اور وہ ہم آفرز کرتے کہ لوگوں کی اسمائل ڈیزائنس چینج کرنا. پھر مطلب فار ایگزامپل میں گم آرکیٹیکچر اگر میں ٹھیک کر لیتا ہوں تو ڈاکٹر شفقت, ڈاکٹر ساجد ہمارے ساتھ ہے تو وہ وینیئرز لگا دیتے ہیں. تو وہ انگلینڈ میں ایک پروگرام ہوتا ہے کہ 10 years younger. So what we do basically we improve the smile to an extent کہ وہ cosmetically وہ بہت pleasing ہو جاتے ہیں and the patient likes their smile then after that.
اور کچھ لوگوں میں جب ریسیشن ہوتی ہے تو اس میں ہم گرافٹ پروسیجرز کرتے ہیں, فری گرافٹ لائک کنیکٹیو ٹیشو اور ایپیتھیلیل گرافٹس, تو وہ ریسیشن ہم کور کرتے ہیں. تو وہ سارے جو کاسمیٹک پروسیجرز ہیں پیریو کے, وی آفر دیٹ ایٹ رحمان کالج آف ڈینٹسٹری. تو سر آپ کی گفتگو سے مجھے بار بار یہی لگ رہا ہے کہ آر سی ڈی میں رحمان کالج آف ڈینٹسٹری میں بڑا انٹر ڈسپلنری کام چلتا ہے. دیر آر لاٹ آف کیا کہتے ہیں اسپیشلٹیز دیٹ کم ٹوگیدر ٹو فار دا بینیفٹ آف دا پیشنٹ. ایگزیکٹلی, ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اٹس ون ون سچویشن فار دا پیشنٹس. اگر ان کو اچھا ٹریٹمنٹ ملتا ہے, وہ سیٹسفائڈ ہوتے, کوالٹی ٹریٹمنٹ ان کو مل جاتا ہے. ہمارا ریسٹوریٹیو ڈپارٹمنٹ بہت اچھا اکوپڈ ہے, بہت کراس انفیکشن پہ ہماری بہت انحصار ہوتا ہے. اگر آپ کبھی بھی ہمارے ڈپارٹمنٹ آ جاتے ہو تو یو ول سی گڈ انوائرمنٹ ان ٹرمز آف کراس انفیکشن, کلین انوائرمنٹ. تو وہ ڈر نہیں ہوتا کہ کوئی بیماری لگ جائے گی یہ, اور تو مطلب پیشنٹس کافی لکڈ آفٹر یہاں پہ. اور دوسرا یہ کہ انٹر ڈپارٹمنٹل اپروچ, فار ایگزامپل جو فنکشنل کراؤن لینڈنگ میں نے کہا, اس میں روٹ کنال ہمارا آپریٹیو ڈپارٹمنٹ کر لیتا ہے, اس پہ کراؤن لینڈنگ ہم کر لیتے, کراؤن پروستو لگا دیتا ہے. اچھا, تو مطلب اٹس آلویز این انٹر ڈپارٹمنٹل, اینڈ دس اونلی اکرز وین you have a very good wavelength with your other colleagues, اچھا ٹیم ورک ہو, فرینڈلی ٹیم ورک ہو, then it's possible. لائک مائنڈیڈ لوگ ہیں, لائک مائنڈیڈ, ایگزیکٹلی. محمد نوید صاحب نے کامنٹ کیا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں مین ود ویژن, آر ایم آئی شوڈ بی پراؤڈ آف ہم ایز اے فیکلٹی ممبر. سو نوید صاحب, یس وی آر ویری پراؤڈ and we are lucky to have Dr. Tariq with us. It's a privilege to be here and it's really like ہم کافی مطلب یہ ہے کہ جو ایک چیز آئی وڈ سے وی ڈفر از دا جو پروگریسو ہماری نیچر ہے. لائک فار ایگزامپل وی ہیو گیون اوپن ہینڈ ود اکوپمنٹس, اینڈ فار ایگزامپل ساز آ گئے ہمارے پاس اکوپمنٹ وائز, وی آر کوائٹ ویل اکوپڈ ناؤ, سو دیٹس وائی وی کین آفر دیز پروسیجرز. تو سر آر سی ڈی میں ایز اے جنرل آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ یہاں پہ صرف کیا کہتے ہیں ہاسپٹل بیس کام ہوتا ہے یا نہیں؟ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اپنا پرائیویٹ کام کروانا چاہتے ہیں, ایگزیکٹو لیول کا جس کو کام کہتے ہیں, تو کیا پیریڈونٹالوجی میں اور آر سی ڈی میں کوئی ایگزیکٹو یا پرائیویٹ کام ہوتا ہے یا نہیں, سارا کالج کے انڈر ہی ہوتا ہے؟ ایک یہ ہے کہ اس میں جو پروسیجرز ہے, مطلب فار ایگزامپل امپلانٹس آر ویری ایکسپینسو آؤٹ ان دا کلینکس اینڈ پرائیویٹلی جب ہم کرتے ہیں, لیکن یہاں پہ ہم نے کافی ٹھیک ٹھاک نامنل چارجز رکھے ہوئے تاکہ لوگ اس سے مستفید ہو, لوگوں کو ایزی ہو ان کے اس پہ. تو اس لیے جو ہمارے چارجز ہے وہ مطلب ایک وہ ہے مسکنسیپشن ہے کہ رحمان کالج آف ڈینٹسٹری میں یا رحمان کالج میں کافی ایکسپینسو پروسیجرز ہوتے ہیں. یہ دیٹس ناٹ true, to be honest. Like for example, the procedures that we do in main bulk, for example 80-90% of our procedures are done under welfare. Yes. And welfare charges are as good or even lower in some aspects compared to different private colleges, and at par with public sector. تو اگر ہم ایٹ پار ود پبلک سیکٹر رکھ سکتے ہیں تو آئی تھنک دیٹس کوائٹ نامنل فار. اگر آپ پھر اس کو بھی دیکھتے ہو کہ دا کراس انفیکشن, دا انوائرمنٹ وی پرووائڈ, اس پہ یو ایزیلی سے کہ دس از ورتھ اٹ. مائی سے وڈ بی از دیٹ فار ایگزامپل اوپینین لینا یا چیک اپ از ناٹ دیٹ somebody would not want. They can visit us. Yes. Seeing is believing والی بات ہے کہ they can see, they can come and they can visit us, they can see the environment themselves, they can see the charges themselves, they can take an opinion from me or my other senior colleagues or my colleagues. ان سے opinion لے سکتے, بے شک ٹریٹمنٹ نہ کرے, but they will see, probably they might stay with us. But the thing is that there is a misconception کہ یہاں پرائیویٹ ہے تو چارجز بڑھیں گے. ایسا بالکل بھی نہیں ہے, چارجز بہت نامنل ہے. آپ نے جیسے کہا کہ کمپیریبل ٹو دا پبلک سیکٹر, تو وہاں پہ تو 100-200 روپے کی پرچی ہوتی ہے, تو آئی گیس اٹس دا سیم اوور ہیئر. اٹس آلموسٹ دا سیم. فار ایگزامپل اگر ہم کہتے ہیں کہ ہمارا نیو پیشنٹ آ جاتا ہے تو وہ 300 روپیز پہ اس کی رجسٹریشن. 300? آر یو کڈنگ می؟ رجسٹریشن, اور رجسٹریشن ڈزنٹ مین کہ بس رجسٹریشن میں ہمارا بلڈ پکچر کلیئر ہو جاتا ہے پیشنٹ کا, اس کا مطلب ہیپیٹائٹس بی اینڈ سی اسکریننگ ہوتی ہے, اور اس کے جتنے بھی پیریپیکل ایکس ریز ہے وہ اسی 300 میں انکلوڈیڈ ہے, چاہے 2 پیریپیکل, انکلوڈنگ ڈاکٹرز اوپینین. including the doctor's opinion.
پھر اس کے بعد چارجز ہے. لیٹ سپوز آئی ول ٹیک چارجز آف اسکیلنگ وچ از دا موسٹ کامن پروسیجر. 200 rupees in public sector, we charge 300 rupees. That's nothing. For things like that. Implants almost we are at par with public sector, cheaper than private sector, way cheaper than private clinics. تو یہ اگر سمپل سی بات ہو تو یہ مسکنسیپشن ہے. مسکنسیپشن ہے کہ مسکنسیپشن ہے کیونکہ if we do a full cosmetic procedure in the upper anterior teeth, if a consultant is doing it 1200 روپے 1400 روپے, if junior staff is doing it 700 روپے. That's nothing. For the whole gum correction, gum smile, اس میں اگر آپ دیکھ لو we use 5060 Prolene sutures in that, جو کہ خود اس کے اپنی مارکیٹ پرائس 550 روپے. So 550 روپے سوچر کی پرائس. So that's all covered in welfare. In welfare. اچھا, that's really good. یہ ایک جنرل پبلک کو ایک میسج دینا چاہوں گا میں بالکل کہ اتنے نامنل چارجز میں ڈینٹل ٹریٹمنٹ ایٹ سچ گڈ فیسلٹیز اینڈ سچ لیٹسٹ اکوپمنٹ, that's unheard of. And if somebody wants a very private sort of procedure کہ وہ کہتے ہیں کہ بس میرے لیے سب کچھ پرائیویٹ ہو, کوئی بھی نہ, تو پھر اس کے ہمارے پاس ایک اور وہ ایگزیکٹو جو آپ نے بات کی تو وہ اس سے تھوڑا سا اوپر ہے, اس میں کور ہوتا ہے. یہ ہمارے کچھ کولیگز ہیں جنہوں نے کچھ اپنے کامنٹس وغیرہ دیے ہیں, جن میں منور عزیز خٹک صاحب ہیں. ہی از سیئنگ پے مائی سلام ٹو سر, a real gem of a person in dentistry. I think he's your friend or someone or a colleague. باتور خان صاحب لکھ رہے ہیں, I have known Dr. Tariq for quite a while when he was studying in Sheffield. He's a gem of a person. Say my salam. So again, some of your old colleagues and friends. They are being very kind to me now. اچھا, ساجد خان صاحب نے کوشچن پوچھا ہے, some kids have irregular disbalanced teeth. Some doctors say that they will get well at the age of puberty. What are your precious comments? So yes, یہ ہے آج کل جتنے بھی بچے ہیں they usually have crooked teeth in late term, what we call it crooked teeth or malaligned teeth اور crowded teeth. اس کے لیے ہمارے ایک separate specialty ہے ڈینٹسٹری میں جس کو ہم orthodontics کہتے ہیں. آپ لوگوں نے دیکھے ہوں گے لوگوں کو باہر آج کل بڑے کامن ہے جو وائرز لگاتے ہیں, اسٹار, آج کل تو لنگول orthodontics بھی آگے مختلف اس سے وہ ٹھیک ہوتے ہیں. یہاں پہ میں یہ پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہوں گا کہ یہ ایک بھی تھوڑا سا مسکنسیپشن کہہ سکتے ہو یا ناٹ ویل انفارمڈ پیشنٹس کہ وہ کہتے ہیں کہ پیوبرٹی تک یہ ٹھیک ہو جائے گا. تو عموماً ہمارے پیرنٹس جو ہوتے ہیں یا جو بچوں کے والدین ہوتے ہیں وہ واقعی پہ اس پہ عمل کر لیتے ہیں, and they wait till the child or the kid reaches 14, 15, 16 اور پھر وہ ٹھیک نہیں ہوئے ہوتے, پھر وہ ڈینٹسٹ کے پاس آتے اور پھر ڈینٹسٹ جو ہے تو ایکسٹریکشنز کرتے اور اس کو وائر وائز اس کو اسٹریٹن آؤٹ کر لیتے. اس میں یہ مشورہ دوں گا, سجیشن دوں گا پیرنٹس کو باہر کہ آپ کے اگر آپ نے نوٹس کر دیا کہ آپ کے بچوں کے دانت ٹیڑھے ہیں یا کوئی مسئلہ ہے ان کے اوکلوژن میں صحیح بند نہیں ہو رہے, تو دا بیسٹ ٹائم ٹو گیٹ این اوپینین لینا اسپیشلسٹ سے. یہ نہیں کہ جنرل پریکٹیشنر کے پاس گئے اور اس نے کہا کہ بھائی آپ پیوبرٹی تک جاؤ. نہیں, دا بیسٹ تھنگ وڈ بی ٹو سیک این اوپینین آف اے آرتھوڈونٹسٹ ایٹ اینی ہاسپٹل. وی ہیو اے ویری گڈ سیٹ اپ اپ دیر. تو آ سکتے ہیں. اوپینین لینے کے لیے 8 سے 10 سال والا جو ایج ہے وہ بہت مفید ایج ہے, کیونکہ اگر واقعی میں وہ ٹھیک نہیں ہوں گے تو آرتھوڈونٹسٹ کو پتہ چلتا ہے کہ ویدر یہ ٹھیک ہو جائیں گے ٹائم کے ساتھ کہ نہیں ہوں گے. تو میں عموماً اپنے پیشنٹس کو مشورہ دیتا ہوں کہ 8 سے 10 سال کے بیچ میں جو بچہ ہوتا ہے اسی ٹائم پہ آپ آرتھوڈونٹسٹ کا ایک اوپینین لیں, کیونکہ اس میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پیشنٹ از اسٹل گروئنگ. تو اس ٹائم پہ یہ لوگ بڑے ایٹرامیٹکلی طریقے سے بغیر کسی ایکسٹریکشن سے اس دانتوں کو ایک طریقے سے گائیڈ کر سکتے اور اس کو الائن کر سکتے, بجائے یہ کہ وہ بندہ 14-18 سال تک پہنچ جائے, اس کی گروتھ بھی سٹاپ ہو جائے, پھر وہ کیموفلاج جیسی ٹریٹمنٹس کرتے. تو بیسٹ ٹائم آئی وڈ سے فار ٹریٹنگ کروکڈ ٹیتھ از 8 to 10 years old. جی. سو آپ کی گفتگو سے مجھے یہ چیز واضح ہو رہی ہے
کہ رحمان کالج آف ڈینٹسٹری میں ملٹیپل ڈسپلنز ہیں اور وہاں پہ اسپیشلٹی بیسڈ کام ہو رہا ہے. مطلب اگر ایک آرتھوڈونٹسٹ کا کام ہے تو وہ آر سی ڈی میں ایک آرتھوڈونٹسٹ ہی دیکھے گا, ایک کوئی اور بندہ اس کو نہیں دیکھے گا. اگر دیکھتا بھی ہے تو ہی ول ریفر اٹ ٹو اے پرٹیکولر ڈپارٹمنٹ, اینڈ اٹ از سم تھنگ ویری گڈ کہ ایک انٹر ڈپارٹمنٹل ہارمنی ہے. بالکل, اینڈ آئی بلیو وی ہیو اے گڈ ٹیم اوور ہیئر ایز ویل. الحمدللہ we have a pretty good team. If you look تو سر ابھی آپ نے CVs and of everyone, they're good ماشاءاللہ. اچھا, آپ نے ابھی کہا کہ انشاءاللہ جنوری میں ہمارے پاس دوبارہ یہاں پہ کیا کہتے ہیں پوسٹ ٹریننگ کی اپرچونٹی آئے گی, اور ماشاءاللہ ہمارا شاید آر سی ڈی واحد پیروڈونٹالوجی کا ریکگنائز سینٹر ہے یہاں پہ. سو اینی میسج وڈ یو لائک ٹو گیو ٹو اسپائرنگ ڈینٹسٹ؟ Usually what the way they do their inductions is that January جولائی میں ہوتے ہیں عموماً, لیکن رحمان آر سی ڈی میں ہم نے اس طرح بھی ڈیسیجن وہ کیا ہے کہ ہم جنوری میں لیں گے تاکہ ایئرلی ہمارے پاس کوٹا ہے اور ان کو ہم ٹرین کرے rather than taking people in July and پھر وہ نیا کوہورٹ آ جاتا ہے پھر دوسرا, تو پھر وہ نہیں, تو ہم ایک ہی اسٹریٹا ایک ہی کوہورٹ لیں گے اور وہ جنوری میں ہوگا تاکہ ہمارا پورا سال مطلب ان کے ساتھ کورڈ ہو. اور پھر سارے ڈپارٹمنٹس کا تقریباً اسی پہ کنسنسس ہے کہ جنوری ٹو جنوری کریں گے. اور وی ول بی مطلب ایک تو پی جی ایم آئی کے تھرو ہمیں انڈکشنز آتی ہے, دوسرا پھر اس کے بعد جو ہوتا ہے تو ہمارا اپنا یہاں پہ جو ڈین ہے تو ہمارے اپنی انٹرویوز بھی ہوتی ہے, اینڈ دین میرٹ بیسڈ ہوتا ہے آف کورس, کیونکہ کافی کمپٹیٹیو ہوتا ہے ساری ٹریننگ. سر آپ نے ایک ورڈ یوز کیا تھا کہ پیروڈونٹسٹ آر پلاسٹک سرجنز آف دا اورل کیویٹی. دس از بیسکلی این انالوجی, لائک فار ایگزامپل جو ہمارے میڈیکل فیٹرنیٹی والے ہیں وہ, اب میں اور اگر آپ ڈسکشن کریں پیریو کیا ہے اور تو کیا ہے, وہ ہم آپس میں ہماری کوآرڈینیشن ہوتی ہے, لیکن جنرل پبلک کو تو بالکل بھی نہیں پتا, اور ایون ہمارے جو میڈیکل فیٹرنیٹی کے لوگ ہیں ان کو بھی اتنا کلیئر نہیں پتا, جن کا جس سے واسطہ پڑا ہے تو اس کا پتہ ہوتا ہے. بالکل. تو ٹو میک اٹ ایزیئر فار دیم ٹو انڈرسٹینڈ دا پروسیجرز دیٹ وی کین ڈو, دیٹس وائی وی گیو دا نیم دیٹ وی آر بیسکلی دا انالوجی آف پلاسٹک سرجن ان میڈیکل فیلڈ ان ڈینٹسٹری. تو ہم اورل ہیلتھ کو مینٹین کرتے ہیں جو کہ بہت کامن ہے, 60 to 80% آف دا ڈیزیز, بلیڈنگ گمز, دانت کا ہلنا, گیپس بننا دانتوں کے بیچ میں. پھر اس کے بعد ہم کاسمیٹک پروسیجرز بھی کر سکتے ہیں جو کہ ریسیشن, گم لائنز ٹھیک کرنا, ایستھیٹکس لائنز ٹھیک کرنا لوگوں کے, وہ کر سکتے. پھر اگر دانت گر گئے ہو تو اس کو ریپلیس کرنا امپلانٹس کے ساتھ, تو وہ بھی ہم ایزیلی وہ کر سکتے ہیں. یا ایون کچھ دانتوں کا جو فنکشن لاس ہوتا ہے جو کہ بغیر اس پروسیجر کے اونلی فیتھ وڈ بی ایکسٹریکشن, تو ہم اس میں فنکشنل کراؤن لینڈنگ کر لیتے ہیں. ٹھیک سر, ایٹ دا اینڈ میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا, اور میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ کوئی میسیج آپ پبلک کو دینا چاہیں اس پلیٹ فارم سے اپنی آڈینس کو. پبلک میسیج کیا, میں مطلب لک آفٹر یور ٹیتھ, ٹیک کیئر آف دیم, they represent you, they represent your personality, they indirectly affect your general health. اور ہمیں اپنے ریلیجن میں بھی, ہمارے مذہب میں بھی ہے کہ دانتوں کا بہت خیال رکھے, مسواک یوز کرے, اورل ہیلتھ پہ بہت ایمفسس ہے, اور اس کے ابھی سائنٹیفک پروفس بھی ہے کہ بہت ساری چیزوں سے ہم وہ کر سکتے. نمبر 1, twice a day برش کرے before going to sleep and after your breakfast, اور visit your dentist, your hospitals 6 monthly. اگر 6 monthly نہیں ہو سکتا تو once a year لازمی چیک اپ کے لیے جائے, دیکھے کہ کوئی ڈیزیز ڈیولپ ہو رہی ہے یا ہونے والی ہے, تو اس کو دیر اینڈ دین اگر ہم ٹریٹ کریں, ہم ٹارگٹ کریں, تو ہم بہت ساری چیزوں سے بچ سکتے, بہت سارے فائنینشیل اور مینٹل اسٹریس سے ہم بچ سکتے. سو ایز آئی سیڈ, ڈینٹسٹری از ناٹ ایکسپینسو, but your negligence would make it expensive. And do visit us at Rahman College of Dentistry. Inshallah you will like it. Okay, thank you very much sir. The pleasure is all mine. Your last words کہ negligence is expensive, I totally believe it, اور یہ punch line ہونی چاہیے. بالکل. Again, thank you everyone for tuning in, and inshallah دوبارہ ہم آپ کے سامنے حاضر ہوں گے with a new guest and discussing new things about dentistry and other fields of medicine and dentistry as well. Thank you very much. Thank you.